दास्तान दाग का नुमाइंदा माना जाता है। उम्र जो बेखुदी में गुजरी है, उम्र जो बेखुदी में गुजरी है, बस वही आग ही में गुजरी है। उम्र जो बेखुदी जो बेखुदी गुजरी है। गुलजार देहलवी को अपनी सुखनवरी पर नाज है और अक्सर वो अपनी शायरी में इसका इजहार करते हैं। तहज़ीबे हुस्न और रंगे बहारा लिए हुए, तहज़ीबे हुस्न और रंगे बहारा लिए हुए, कांटे भी हैं, कांटे भी हैं, हुरूरे गुलिस्तान लिए हुए, कांटे भी हैं, हुरूरे गुलिस्तान लिए हुए, तहज़ीबे हुस्न। उनके कलाम में खालिस गजल का रंग नुमाया है। कोई मुझे नसीब से पूछे कैसी आवारगी में गुजरी है। उम्र जो बेखुदी में गुजरी है, उम्र जो बेखुदी गुजरी है। नाज़रीन आदाब, आफ्ताब सुखन में आप सबका खैर मकदम है। नाज़रीन, उर्दू की इब्तिदा से लेकर आज तक उसके कई शहदाई उसके हमसफर रहे, जिन्होंने एक एक कदम पर उसके फरोग और बका के लिए अपना खून जिगर दिया। लेकिन फहरिस्त अधूरी रह जाएगी अगर उसमें पंडित आनंद मोहन ज़ुच्ची का नाम न लिया जाए तो, जिनकी जिंदगी का मकसद है उर्दू की तबलीग और इशाअत। इसी बिना पर उन्हें मुजाहिद उर्दू कहा जाता है। गुलजार देहलवी ने अपनी जिंदगी में 36,000 से ज्यादा अदबी मुशायरों, नशिस्तों, सेमिनारों में शिरकत की, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। 4 सितंबर 1925 को दिल्ली के कदीमी शहर शाहजहांबाद में पैदा होने वाले गुलजार का खानदानी पस मंजर बहुत शानदार है। उनका खानदान मुगल हुक्मरान जहांगीर के जमाने में दिल्ली आया और फिर श्रीनगर लौट गया। किस्मत एक बार फिर उन्हें दिल्ली लेकर आई और वो यहीं के होकर रह गए। इस खानदान के अफराद मुगल और अंग्रेज हुक्मरानों के दौर में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे और अपने इल्म, काबिलियत की बिना पर हमेशा मुमताज रहे। गुलजार के वालिद, उनकी वालिदा, बड़े भाई शेरी शौक रखते थे और अदबी दुनिया में उनकी एक पहचान भी थी। इस अदबी माहौल में आंख खोलने वाले गुलजार को अपने वक्त के बड़े बड़े असातिज़ा से फैज़याब होने का मौका मिला, जिनमें मुफ्ती आजम मौलाना किफायतुल्लाह भी शामिल थे। साइल और कैफी से मुतासिर हुए और दाग देहलवी की जबान पाई। गुलजार देहलवी इस दौर के एक आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं और उनकी शोहरत दुनिया की मसनूई हदों को तोड़ चुकी है। आनंद मोहन ज़ुच्ची गुलजार सुखन के वो आफ्ताब हैं जिनकी उर्दू नवाजी पर आने वाली नस्लें रश्क करती रहेंगी और उर्दू के चाहने वाले उनके हमनवा बनकर यही कहेंगे, गीता की ना तौरेत की ना गुरु साहिब की, इंजील ना कुरान की जबान है उर्दू, मजहब की ना सूबों की ना फिरकों की, फकत वल्लाह हर दिल की जबान है उर्दू। जैसे कोई नशे में, जैसे कोई नशे में सुने मीर की गजल, जैसे कोई नशे में सुने मीर की गजल, आँखें हैं
ناظرین آداب، اردو محض ایک زبان ہی نہیں، تہذیب کا بھی نام ہے۔ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، شاعری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اردو تاریخ ادب پر اگر نظر ڈالی جائے تو ایسے بہت سے شاعر تاریخ کے اوراق میں گم ہیں، اور ایسے کئی شاعر ہیں جن پر مستقل باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آج ہم جس شاعر پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں ان کی شناخت زبان اور تہذیب کے حوالے سے ہے۔ ان پر گفتگو کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں مشہور شاعر و نقاد پروفیسر عتیق اللہ صاحب۔ عتیق اللہ صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں معید رشیدی۔ عتیق اللہ صاحب، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ہمارے ہاں ایک پوری روایت ہے ان شعراء کی جن کا تعلق زبان سے ہے، تہذیب سے ہے، کہ ایک تہذیب کے یہ نمونے کہے جاتے ہیں۔ تو آنند موہن زتشی گلزار صاحب کی شاعری پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ان کی شخصیت کے ان عناصر پر گفتگو ہم کر لیں جن کی وجہ سے وہ مقبول عام ہیں اور آج مشاعروں کی زینت کہے جاتے ہیں، اور وہ پوری دنیا میں ان کے نام کا شہرہ ہے۔ معید صاحب، آپ نے اپنے شروع میں جو بات کہی ہے کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اردو کا ایک بہت بڑا پس منظر ہے، بالکل ایک بہت بڑی روایت ہے، اور روایت ان معنوں میں ہے کہ خدا بخش لائبریری میں جو عابد رضا بیدار وہاں کے ڈائریکٹر تھے، تو انہوں نے جب کتابوں کی خاک چھانی تو انہیں پتہ چلا کہ رامائن اور مہا بھارت کے 250 ترجمے اردو میں ہوئے ہیں۔ یعنی اردو ٹرانسلیشنز دنیا کی کسی زبان میں، ہندوستان کی کسی زبان میں، حتیٰ کہ ہندی میں بھی اتنے ٹرانسلیشنز نہیں ہوئے جتنے کہ اردو زبان میں ہوئے، رامائن، مہا بھارت اور اسی کے تحت گیتا کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں نذیر اکبر آبادی نے جتنے دیوالی اور ہولی اور یعنی کرشن کے جنم پر اور شری رام کے جنم پر اور شیو کے پر جو نظمیں لکھی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، بالکل، اور وہ تعداد جو کہ انہوں نے شب برات پر یا عید پر نظمیں لکھی ہیں وہ تو کم لکھی ہیں۔ جی جی، اور اگر ہم اسے اوراق کی حیثیت سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ان سب پر جتنا لکھا ہے تقریباً انہوں نے 80-90 صفحے اس پر لکھے ہیں، اور دیوالی کے بجائے جب عید پر لکھتے ہیں تو عید اور شب برات پر وہ صرف 2-4-6 صفحے کی نظمیں لکھتے ہیں۔ جی جی، تو اب مثلا مجھے یاد آ رہا ہے کہ سیماب اکبر آبادی، وہ کرشن گیتا پر نظموں کا پورا ایک مجموعہ ہے ان کا، کرشن گیتا، جی، اور وہی شاعر منظوم قرآن مجید بھی لکھ رہا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ نظم میں کر رہا ہے، اور وہی شاعر گیتا پر گیتا کے ترجمے بھی کر رہا ہے اور کرشن جی پر نظمیں بھی لکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مشترکہ تہذیب کی نمائندگی کرنے والے شعراء میں دونوں طرف ہیں، کہ اس میں مسلم شعراء بھی ہیں اور غیر مسلم شعراء، دونوں کا ہے بہت بڑا حصہ ہے۔ اور اب جہاں تک گلزار دہلوی کا میں نے ذکر کیا کہ وہ ایک مرد مجاہد ہیں، مجاہد اردو کہلاتے ہیں، تو عملاً صحیح باتوں میں ان کو مجاہد اردو کہا جا سکتا ہے۔ ان کی پیدائش 1925 میں ہوئی۔ جی جی، عتیق اللہ، وہ تو یوں لگتا ہے کہ اس زبان کے خمیر میں قومی یکجہتی اور یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن آگے ان کی شاعری پر بھی آپ بات کریں گے۔ ان کے سوانح قواعد پر اگر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ ان کا جو خاندانی پس منظر ہے کہ شاعری ان کے خاندان میں موجود ہے، ان کے والد شاعر، ان کی والدہ شاعر، ان کے بھائی شاعر، اور وہ تخلص پر اگر دیکھیے تو وہ قوافی بہت دلچسپ ہیں۔ بالکل جی، تو یہ پیدائش گلزار صاحب کی پیدائش 1925 کی پیدائش ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 1925 کا زمانہ تو جنگ آزادی اپنے عروج پر تھی، اور مہاتما گاندھی کا مشن اپنے عروج پر تھا، جواہر لال نہرو، ابوالکلام آزاد اور تلوک چند مہر اور دوسرے جو ہمارے بڑے قائدین ہیں، یہ سب قائدین سب مل کر ایک ہی موٹو تھا، ان کا ایک ہی مشن تھا، اور وہ تھا آزادی۔ ان معنوں میں ان کے گلزار دہلوی کے والد زار دہلوی، ان کا پنڈت نہرو کے خاندان سے بھی بڑا گہرا تعلق تھا، اور چونکہ کشمیری پنڈت وہ بھی تھے، کشمیری پنڈت یہ بھی تھے، تو پہلے تو یہ وہاں سے جب جہانگیر کے زمانے میں دلی آئے تھے، اور پھر واپس وہاں چلے گئے، کشمیر چلے گئے، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہاں سے پھر ان کو واپس آنا پڑا زار صاحب کو۔ جب زار صاحب یہاں آئے
تو ان کو یہاں کا جو ماحول ملا، شعر و سخن کا ماحول ملا، اور خاص طور پر یہ رہے پرانی دلی کے علاقے میں. آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ پرانی دلی کا علاقہ جو ہے جتنا بھول بھلائیوں والا ہے، اسی طرح شاعری سے چاروں طرف شاعری کے ڈنکے بج رہے تھے اس زمانے میں. اور اس وقت داغ کا، امیر مینائی کا اور جلیل کا اور عزیز لکھنوی کا، ان کا بڑا ڈنکا بج رہا تھا. تو بہرحال یہ کہ یہ پرانی دلی میں آئے تو ان کے دادا جو تھے وہ آئے تھے. ان کا نام پنڈت سیتا رام تھا. آپ کو شاید علم ہو کہ گلی سیتا رام جو ہے مشہور ہے، وہ گلی سیتا رام دراصل وہ ان کے دادا کی گلی سیتا رام. آج بھی وہ حویلی موجود ہے. تو یہ خاندان بڑا تاریخی نوعیت کا تھا. اور زار دہلوی صاحب اپنے آپ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ فنافل شعر تھے، فنافل اردو تھے. بالکل. تو یہ عربی اور فارسی کے بڑے عالم تھے اور وہ پڑھاتے بھی تھے. دوسری بات یہ کہ عربی فارسی کے عالم ہونے کے بعد وہ عروض کے بھی ماہر تھے. بالکل. اور یہ بڑی حیرت کا مقام ہے کہ ہمارے جتنے ہندو برادران ہیں، ہندو شعراء، مجھے ایک بھی ایسا شاعر نظر نہیں آیا کہ جو فن عروض کی واقفیت نہ رکھتا ہو. مجھے مسلم شعراء تو نظر آتے ہیں، لیکن مجھے ہندو شعراء میں ماہر، یعنی یہ ماہر فن تھے، ماہر عروض تھے، ماہر بیان تھے، ماہر بدیعیات تھے، زبان کی باریکیوں کا انہیں علم تھا. چونکہ یہ سوچتے تھے کانشیسلی، جہاں تک میرا خیال ہے، کہ کوئی انگلی نہ رکھے ہم پر، بس کہ ہم صاحب چونکہ پنڈت ہیں، ہم چونکہ ہندو ہیں اس لیے. تو یہ اس وقت ظاہر ذہن میں نہیں تھا. جتنی زبان کے مسئلے گلزار دہلوی کے مجاہد اردو کہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 47 یعنی 1947 کے وقت تو ان کی عمر تقریباً 22 سال تھی. اس کے بعد کا زمانہ، حالانکہ جنگ آزادی میں بھی حصہ لیا انہوں نے، اس کے بعد کا زمانہ اردو پر بڑا مشکل دور گزرا ہے. اور اس میں اگر صرف مسلمانوں کی زبان کہہ کر، اور لوگوں نے اس کو عام طور پر یہ ہوا کہ ایک سیاست کی وجہ سے، خاص سیاست کی وجہ سے اس کو مسلمانوں کی زبان کہہ دی. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ سرشار جو ہیں اس میں لکھنے والے، پریم چند اس میں لکھنے والے، من چندہ بانی اس میں لکھنے والے، سریندر پرکاش اس میں لکھنے والے، چک بست اس میں لکھنے والے. تو گویا کہ ہزارہ تعداد. فاروق مارہوی نے جب ہندو شعراء پر تحقیقی کام کیا تو اس نے یہ لکھا ہے کہ 22,000 شعراء کی تو میرے پاس فہرست ہے جو کہ ہندو شعراء تھے. 22,000. اور اس میں سے کم کر کے اس نے تقریباً وہ ایک 300 یا 250 شعراء کا کلیکشن دیا ہے. ان معنوں میں انہوں نے تعمیر ادب نام کی ایک انجمن کا بھی قیام کیا تھا. قائم ہوئی وہ 30s میں، اور وہ آج تک قائم ہے. اس کے تحت انہوں نے کئی نشستیں کروائیں، کئی مشاعرے کروائے. اور زار دہلوی بذات خود اپنے گھر میں مشاعرے کرواتے تھے، نشستیں کرواتے تھے، اور ایک بہت بڑا ان کی آمدنی کا حصہ اسی وقت صرف ہوتا تھا. اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ گلزار صاحب کی والدہ بھی شعر کہتی تھی. یہ آپ نے بیزار تخلص، بیزار تخلص تھا. نہیں، یہ پورا یہ کہیں گے کہ پورا خاندان کا خاندان جو ہے یہ اس طرح سے رنگوں میں ڈوبا ہوا تھا شاعری کے. اور ہاں، یہ نہیں جو تکلیف دے تھا نا، زار، خار، بیزار، بتائیے. لیکن گلزار صاحب نے آ کر، یہ تخلص ان کا تو رکھا ہوا ہے نہیں، یہ زار صاحب نے رکھا تھا گلزار. اور تو ہم نے ایک بار گلزار صاحب سے پوچھا بھی کہ بھائی مجھے بتائیے کہ آپ تک آتے آتے یہ بیچارے جو سب تھے خار اور بیزار اور زار، یہ گلو گلزار میں کیسے بدل گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہمارے والد صاحب نے سوچا کہ یہ بہت ہو گیا، یہ بہت ہو گیا، اب رونا پیٹنا چھوڑیے، اب ذرا. تو وہ بہت اپنے اس بیٹے سے بہت امیدیں انہوں نے لگا رکھی تھیں، کیونکہ سب سے پہلا شعر گلزار صاحب کہتے ہیں 12 سال کی عمر میں نے لکھا اور بڑا ڈر ڈر کر اپنے والد صاحب کو سنایا، دکھایا. پہلے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے تو میں نے اس سے لکھ کر رکھ لیا، کیونکہ اردو بھی جانتے تھے، پرشین بھی جانتے تھے. پھر سوچا کہ کسی خاص وقت پہ ان کو دکھاؤں گا. پھر ڈرے کہ پتہ نہیں کتنی کوتاہیاں اس میں غلطیاں ہوں گی. تو لیکن انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ بچپن سے میں سنتے آ رہا تھا شاعری، اس لیے میں اس وقت عروض سے واقف نہیں تھا. لیکن پھر میں نے بعد میں عروض سیکھی، لیکن وہ شعر میرا باوزن تھا، وزن میں تھا. تو وہ بار بار جو کہتے ہیں نا، دلی جسے کہتے ہیں وطن ہے میرا، اردو جسے کہتے ہیں زباں ہے میری، یہ دراصل صرف نعرہ نہیں ہے. یہ ایکچولی یہ ہے کہ انہوں نے
उर्दू को ओढ़ना बिछौना बनाया, उर्दू के लिए उन्होंने काम किए और पूरे ये सब दशहरे के लिए मुस्लिम नौजवानों को कहा कि तुम तो रज़ाकार बनोगे, तुम वायलेंट ये इसके वॉलंटियर बनोगे। तो वॉलंटियर्स जो है मुस्लिम होते थे और इधर जब आते थे रमज़ान वगैरह और कुछ मुस्लिम कुछ त्यौहार तो उसमें हिंदुओं को लाते थे कि तुम करो। फिर आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि गुलजार साहब ने इस मुश्तरका तहजीब को कायम रखने के लिए आज तक रमज़ान में वो एक रोज़ा ज़रूर रखते हैं। जी, तो यानी कहने का मतलब यह है कि वो अपने ईमान पर कायम है। जी जी। लेकिन उन्हें ये अच्छा लगता है कि सब मिल बैठकर हिंदुस्तान को एक ऐसी शिराजा बंदी नज़र आए कि यहाँ पर सब लोग मिलकर इसकी तरक्की में और इसकी आगे फ़रोग़ में हिस्सा ले सकें। और फिर अतीक़ुल्लाह साहब, सारे मज़ाहिब का पैगाम भी एक ही है और हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जहाँ हर रंग के फूल सजते हैं। तो आज भी उसकी मिसाल हमें नज़र आती है। गुलजार साहब के तखल्लुस से एक बात मुझे याद आती है और आपका जहन उधर माइल करना चाहता हूँ कि उनके तखल्लुस से मसरत, शादमानी और इस तरह के तसव्वुरात उभरते हैं। और जब उनका सिलसिला हम दाग से जोड़कर देखते हैं तो दाग की शायरी और वो छेड़ और छेड़छाड़ की शायरी जो है, वो लुत्फ़, वो कनाए, वो इशारे। मैं कब से मुंतज़िर हूँ, मैं कब से मुंतज़िर हूँ तुम्हारे वरूद का, मैं कब से मुंतज़िर हूँ तुम्हारे वरूद का, पलकों पे अपनी जश्न चरागा लिए हुए, पलकों पे अपनी जश्न चरागा लिए हुए, तहज़ीबे हुस्न व रंगे बहारा लिए हुए, तहज़ीबे हुस्न व रंगे बहारा लिए हुए, कांटे भी हैं उरूरे गुलिस्तां लिए हुए, कांटे भी हैं उरूरे गुलिस्तां लिए हुए। इस तरह वो जो रिवायत है वो गुलजार साहब तक पहुंची है, तो वो आप क्या महसूस करते हैं कि आज के ज़माने में जी जी वैसे शायरी का चलन तो बहरहाल वो शायरी हर अहद में ज़िंदा रहेगी। जी जी। तो वैसे तो गुलजार साहब ने किसी एक सिंफ ही पर बस नहीं किया है, तनव्वु बहुत और उनका तनव्वु बहुत है। नज़में भी उन्होंने बहुत कही हैं, तो नज़में भी बहुत हैं, मनक़बतें हैं, नातें हैं, हमदिया शायरी है, ये इसके अलावा रुबाइयात लिखी हैं। रुबाइयात का इन कुल्लियात गुलजार में बहुत बड़ा हिस्सा है रुबाइयात का, क़तात लिखे हैं। तो इस तरह किसी सिन्फ को छोड़ा ही नहीं उन्होंने, किसी से छोड़ा नहीं, क्योंकि जैसे आपने बताया ना कि वो उनका दावा यह है कि 36,000 मुशायरों में हिस्सा लिया है। ये 36,000 मुशायरे, लंदन में मुशायरा, शिकागो में मुशायरा, टोरंटो में मुशायरा, मशरिक़ वस्ता में मुशायरा, और यहाँ आपके दुबई में मुशायरा, कुवैत में मुशायरा, बहरीन में मुशायरा, मस्कत में मुशायरे। तो ये मुशायरे की जो पाकिस्तान में कई बार गए मुशायरों में, तो उन्होंने ये रुदात लिखी है कि हिंदुस्तान से लेकर अपना पैगाम, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ शायर नहीं हूँ, जी जी, मैं जहाँ जाता हूँ मैं उर्दू का एक सफ़ीर भी हूँ, एम्बेसडर हूँ। बड़ी बात। तो उर्दू के सफ़ीर की हैसियत से जाता हूँ और ये वहाँ आवाज़ बुलंद करता हूँ। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने एक सफ़ीर का भी जिस तरह से अपने आप को दावा करते हैं, तो वो जिम्मेदारी भी वो पूरी करते हैं।
تو جیسا آپ نے فرمایا کہ داغ دہلوی کا زہر صاحب جو ہیں وہ بھی داغ دہلوی کے اسکول سے ہی تعلق تھا. بالکل. سائل دہلوی اور بے خود دہلوی یہ سلسلہ تھا داغ دہلوی کا دہلی میں. اور ان کے اثرات، ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی داغ سے کے شاگردوں سے کم نہیں تھے. اس میں سے زار صاحب بھی تھے اور اسی میں سے آج لوگ کہتے ہیں اور خود گلزار اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یادگار داغ ہوں میں. جی. اور اس سلسلے کی اپنے آپ کو آخری کڑی بھی قرار دیتے ہیں. تو اس فینومینا کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ داغ دہلوی کے اسلوب کا وہ سلسلہ جو کہ داغ سے شروع ہوا تھا اور جس میں کئی شعراء اور کئی ہزاروں شعراء آتے ہیں، وہ سلسلہ گلزار تک آ کر بہت دھیما پڑ جاتا ہے. گلزار کے بعد ہم کیونکہ ایک زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا ادب میں، کئی تجربات وغیرہ آئے عمل میں آئے، کئی نئے رجحانات عمل میں آئے، تو اس لحاظ سے گلزار صاحب نے اپنا جو مشن قائم کیا تھا اس پر قائم رہے. اب جہاں تک شاعری کا سوال ہے ان کی داغ دہلوی کے بارے میں، تو جیسے عمر جو بے خودی میں گزری ہے بس وہی آگہی میں گزری ہے. کوئی موج نسیم سے پوچھے کیسی آوارگی میں گزری ہے. دیکھیے یہ شعر، اور اس شعر میں یہی نہیں کہیں گے داغ ہیں بلکہ اس میں گلزار نظر آ رہے ہیں. بالکل بالکل. میں کب سے منتظر ہوں تمہارے ورود کا، میں کب سے منتظر ہوں تمہارے ورود کا، پلکوں پہ اپنی جشن چراغاں لیے ہوئے. پیکر بن رہا ہے اس میں. یعنی امیجری جسے کہتے ہیں تو تخیل کو حرکت میں لانا، ایک احساس کو حرکت میں لانے والی یہ شاعری بھی ہے. یعنی کس طرح سے اپنے احساس اور جذبے کو فکر میں بدلا جائے، یہ ہنر ہمیں گلزار سے ملتا ہے. صحیح بات ہے عتیق اللہ صاحب، آپ نے بہت باریک بینی سے ان کی شاعری کے اہم پہلوؤں کا جائزہ لیا، ان کی زبان شناسی اور زبان دانی دونوں کا ذکر آپ نے کیا اور پوری روایت کے تناظر میں آپ نے کیا. واقعی ایسے یہ تو یادگار زمانہ ہے اور ہمارے لیے یہ نعمت سے کم نہیں ہے. ہمیں اپنے آنکھوں سے لگانا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کی اور اس روایت کی یہ آخری کڑی ہیں اور دلی کی تہذیب کی نشانی اور علامت بھی ہیں. تو عتیق اللہ صاحب آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، آپ کے ہم بہت ممنون ہیں. بہت شکریہ. آس کے جگنوں صدا کس کی، آس کے جگنوں صدا کس کی، زندگی روشنی میں گزری ہے، عمر جو بے خودی میں گزری ہے، عمر جو بے خودی میں گزری ہے، بس وہی